अस्सलाम वालेकुम जनाब, देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। जनाब सबसे पहले काउंट डाउन अन्य गुगू की तरह 35 दिन टू गो अकॉर्डिंग टू हिम, और मेरी काउंटिंग के मुताबिक जनाब 2 साल और 35 दिन रह गए। जैसे कि बड़े बड़े सहाफियों ने टीवी पे आके बताया है कि जनाब फील्ड मार्शल को दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहिए। फील्ड मार्शल की टर्म 5 साल तक थी और उनको जनाब बिल्कुल भी दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि जनाब अगर ये 35 दिन भी गुजर गए तो आना कुकू साहब के सस्पेंस किस तरह क्रिएट करेंगे। अभी तो कहते हैं ना कि जनाब आपको बताया था कि फील्ड मार्शल के आखिरी दिन ना तो खत्ते के लिए अच्छे होंगे और ना उनके अपने लिए और ना हमारे मुल्क के लिए, तो ये भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह अमन के साथ। तो मैं सोचता हूँ कि जनाब अन्ना कुकू साहब इसके बाद क्या कहेंगे। देखने की बात है जनाब, बाद में देखेंगे। लेकिन फील्ड मार्शल के जाने में और उनकी रिटायरमेंट में जनाब 2 साल और 35 दिन रह गए। उसके बाद देखेंगे कि वो दूसरी एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। ये 2027 के बाद की बात है, लेकिन फिलहाल उनकी मुद्दत मुलाजमत 2027 तक है। एक किस्सा सुनाता हूँ जनाब, बड़े मजे का। हम परदेशियों को अपने मुल्क से कुछ ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि एक चीज है हुब्बे वतन, जो हर इंसान के दिल में अल्लाह पाक ने पैदा कर दी है। टर्किश लोगों के बारे में डच लोग कहते हैं कि भाई टर्किश लोग यहाँ पे आए, उनके वालिदैन यहाँ पे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, लेकिन वो फिर भी टर्किश हैं। वो हॉलैंड के फिर भी नहीं हुए, डच वो फिर भी नहीं हुए। पासपोर्ट हॉलैंड के उठाए हुए हैं, जुबान हॉलैंड की बोलते हैं, कपड़े हॉलैंड के पहनते हैं, मगर डच फिर भी नहीं है। इसको कहते हैं जनाब हुब्बे वतन। ये एक नेचुरल बात है कि जब इंसान अपने वतन से दूर होता है तो वो अपने वतन की न्यूज को ज्यादा स्टडी करता है, उसके पास टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास वो फजूल किस्म के दोस्त होते नहीं है। कहिया कुकड़ी चोर, कोड़ा खान, कलार हमारे पास नहीं होते जनाब, जिनके पास बंदा बैठ के तो टाइम जो है इधर उधर वेस्ट करे। हम यहाँ पे जब भी टाइम मिलता है तो अपने मुल्क की खबरें देखते हैं, अपने मुल्क की न्यूज देखते हैं। और ये कुदरती बात है कि जनाब मेरा बेटा चाहे वो हॉलैंड में पैदा हो, चाहे वो अपनी जुबान ना भी बोलता हो, तो वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलेगा और बोलते हुए फख्र महसूस करेगा। इसको कहते हैं हुब्बे वतन, जो कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के दिल में डाली है। अपने इंडियन दोस्तों के साथ जब हम बात करते हैं ना, तो वो जनाब अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जब बात करते हैं तो वो बड़े फख्र से कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो नहीं हरा सकेगा। तो वो हमारी बजाय इंडियन क्रिकेट टीम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नेचुरल सी बात है जनाब। आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बड़े मजे का। मजे की बात है जनाब, कोरोना का टाइम था, शॉपिंग के लिए चला गया मैं एज यूजुअल। सुबह सुबह उठा, शॉपिंग के लिए चला गया, तो कुछ चीजें खरीदी। तो पेमेंट करने के लिए जब काउंटर पे कासा पे गया तो वहां पे एक दुबली पतली खूबसूरत सांवली सी लड़की बैठी थी, जिसे देखते ही गुमान होता था कि ये लड़की डच नहीं है, कोई एशियन लड़की है। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि सूरीनाम जो है ना, वहां पे बहुत ज्यादा इंडियन सूरीनामी रहते हैं। उस लड़की को देख के मुझे यही लगा कि ये सूरीनाम से है। खैर मैं कासा पे चला गया जनाब, मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा हाय किधर से हो? कहती है तुम बताओ। मैंने कहा सूरीनाम से हो। अच्छा, सूरीनाम के लोग जो हैं वो ज्यादातर काले और डार्क होते हैं। तो मैंने उसको कहा कि भाई सूरीनाम से हो, तो उसको थोड़ी सी इंसल्ट महसूस हुई। तो मुझे कहती है कि जनाब ये बात मुझे पहले किसी ने नहीं की। मैंने कहा ओके सॉरी सॉरी सॉरी। इंडिया से हो? कहती है नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तो पाकिस्तान से? कहती है हाँ। उसने बड़े फख्र से कहा कि हाँ। तो मैंने कहा पंजाबी आंदी है? कहती है नहीं। मैंने कहा तो जनाब अच्छा है सिंधी में कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने मेरी तरफ देखा और चुप कर गई, नहीं आती थी। तो मैंने कहा पख्तो राजी? तो कहती है आओ ना। जंप लगाई उसने, तो राजी पश्तो आती है? तो उसने जंप लगाई जनाब कि हाँ जी आती है। उसकी अपनी जुबान थी जनाब, खुश हो गई। उसका लगाव उस जुबान से, उस कल्चर से मैं तो देख के हैरान हो गया जनाब। उसने पूरी जंप लगाई, कहती है हाउ करना ताको राजी तुम्हें भी आती है? मैंने कहा लिख लिख राजी, थोड़ी थोड़ी आती है। लिख लिख थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ। तो उससे मेरी उसके साथ गपशप हो गई। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी उससे बातचीत की। बात करने का मकसद ये है कि बंदा जहां भी पैदा हो, जहां भी रहता हो, लेकिन उसके आबाओ अजदाद का गांव, उसके आबाओ अजदाद का कंट्री, मुल्क, जुबान, कल्चर उसको नहीं भूलता जनाब, उससे बड़ा ही प्यार होता है। तो ऐसे ही जो प्रदेश वाले लोग हैं ना, उनको पाकिस्तान में बैठे लोगों से अपने मुल्क की ज्यादा कदर होती है। लेकिन हम जब पाकिस्तान में जाते हैं ना जनाब तो मायूस होते हैं। वो एयरपोर्ट पर और अपने देश में भी हमसे बिहेव ऐसे ही करते हैं कि जैसे हम वो बाहर ले हैं। बाहर मतलब बाहर वाले नहीं, वो दूसरे बाहर नहीं कहते हाँ जी ये बाहर ले गई, इस तरह के नागड़ है वो भी ठीक नहीं। तो बस वो हमारे साथ बिहेव ऐसे ही करते हैं जनाब। हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। पाकिस्तान हमारा कंट्री, हमारे मुल्क की मईशत इस वक्त फॉरेनर्स पे चल रही है। वहां पे कोई खास प्रोडक्शन नहीं है। कपड़ा हुआ करता था, आजकल जिस मार्केट में जाओ मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ नजर आता है, वो भी कपास और कपड़ा। यूरोप में तो हमें नजर नहीं आता, अमेरिका और यूके का मुझे पता नहीं है। सिर्फ हम लोगों की वजह से हमारी मईशत चल रही है, और ये लोग फिर भी हमें बिल्कुल जीरो फैसिलिटीज हैं जनाब पाकिस्तान में, जीरो। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो लोग हमें इस तरह से उधेड़ते हैं कि जैसे जनाब ये भी हमारे हत्थे चढ़ गया है बकरा तो फिर नहीं चढ़ेगा, इससे जो कुछ निकल सकता है निकाल लो।
گھر میں جاؤ تو گھر والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب اس کے کپڑے تک اتار لو، یہ واپس جا کے نہیں خرید لے گا۔ دوستوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی آیا تو اس کو حلال کرو، پھر پتہ نہیں کب آئے گا، کب ملے گا نہیں ملے گا۔ تو کمال کے لوگ ہیں، کمال کی عزت ہے۔ خیر رہنے دو، ہم لوگوں کو یہ سب ہونے کے باوجود اپنے ملک سے زیادہ محبت اور زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن جب ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یار پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ ٹی وی پہ وہ لوگ بٹھایا کرتے تھے جو ماہر ہوتے تھے، جن کو گورنمنٹ کا پتہ ہوتا تھا، جو گورنمنٹ میں کچھ ٹائم گزار کے آئے ہوتے تھے، جو اپنا ایک تجزیہ، اپنی رائے دیتے تھے کہ جناب یہ ہونا چاہیے اور یہ ہو رہا ہے۔ مگر ابھی جناب ایک انا کگو بیٹھا ہوا ہے، ایک تھتھا لوہار بیٹھا ہوا ہے، عمران ریاض صاحب۔ وہ بندہ سین نہیں بول سکتا۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں نا، اس کے پروگرام کو، وہ بولتا ہے کیسے ہو بھائی، کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ اس طرح سے سین کو بولتے ہوئے اس کی زبان جو ہے وہ دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے، کیسے؟ آپ غور سے دیکھنا، بالکل آپ کو پتہ چلے گا۔ تو گونگا لوہار جو ہے جگنی، وہ بیٹھ کے صرف عمران خان کی گاتا ہے اور تجزیہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ بندہ ہوتا ہے نا کوئی تجزیہ کرے، تو پہلے ہوتا تھا جناب، پہلے ٹائم پہ لوگ بات کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی تو دھیمی سی بات کرتے تھے، لیکن یہ دو آگے اور ساتھ میں گورو آریہ۔ انڈیا والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے پاکستان پہ تنقید ہی سننی ہے، ہمارے جنرل صاحب کے اگینسٹ گالیاں ہی سننی ہے، بکواس ہی سننی ہے، تو آپ عمران ریاض کا اور شہباز گل کا پروگرام دیکھ لیا کرو۔ یہ آپ کا جو گورو آریہ ہے نا، جو اس نے چتیاپا ڈائلاگز اٹھائے ہوئے ہیں، چتیاپا ہی ہے جناب تو ان ڈائلاگز میں جو کچھ بھی وہ بولتا ہے وہ انہی کے پروگرام میں سے اٹھا کے بولتا ہے۔ تو ان کی زبان اور انڈیا والوں کی زبان ایک جیسی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، میرے ماموں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اپنے دشمن کا پتہ کرنا ہو یا اس بندے کا پتہ کرنا ہو کہ جس کے دل میں آپ کے اگینسٹ بغض ہے، تو آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ وہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں کیسے بولتا ہے۔ وہ بولے گا بھائی آپ جو ہو نا بہت اچھے آدمی ہو، بہت پیارے آدمی ہو آپ، لیکن آپ کا بڑا بھائی جو ہے نا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بہت پیارے ہو، آپ کا چاچا، آپ کا ماما بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی بات کرتے ہیں، پاکستان آرمی زندہ باد، آرمی کو ہم سلوٹ مارتے ہیں، لیکن ہمارا ڈی جی ISI جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے جناب۔ اور آج کل نام لے لے کے گالیاں دیتے ہیں۔ جو لوگ خود پاکستان سے پچھواڑا لال کروا کے اور بھاگ کے یہاں پہ آئے ہیں انگلینڈ UK میں، وہ لوگ جناب بیٹھ کے تو ابھی نام لے لے کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے گا یہ ٹائم بھی گزر جائے گا۔ جناب بھٹو صاحب تو سنا ہے کہ اتنی اکڑ میں تھے کہ وہ ضیاء الحق کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو تمہاری مونچھیں ہیں نا، ان کو میں اکھیڑ کے تو ان کے تسمے اپنے جوتوں میں ڈالوں گا۔ تو وہ بندے کو بھی پھر خطرہ ہوگا ظاہر ہے، اس نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اس کے علاوہ فاطمہ جناح حکومت میں نہیں آئی ایوب خان کے اگینسٹ۔ بھٹو آپ نے دیکھ لیا، یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، یہ ابھی شور کس امید پہ ڈالتے ہیں کہ جناب دوبارہ سے ایک ٹائم آئے گا۔ عمران خان کا تو ان کو پتہ ہے کہ وہ آئے گا نہیں، کیونکہ آج تک آرمی کے اگینسٹ کسی بھی بندے نے بات کی ہے تو وہ واپس گورنمنٹ میں نہیں آیا، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جناب پارٹی کو MQM کی طرح قائم رکھا جائے گا، الطاف حسین کی طرح عمران خان کو نکال دیا جائے گا، اور یہ لوگ سارے جو ہیں یہ دوبارہ پارٹی میں آ جائیں گے، حکومت میں آ جائیں گے، حکومت کے مزے کریں گے۔ باہر ان کو آرام نہیں ہے، وہ پروٹوکول، وہ عزت نہیں ملتی جو کہ پاکستان میں ملتی ہے۔ گونگا لوہار جو کہ ہمیشہ عمران خان کی جگنی گاتا رہتا ہے، پاکستان پہ جو بھی ہو، جس چیز میں اس کو نیگیٹو پہلو ملے کہ وہ گورنمنٹ کے اور جنرل عاصم منیر کے اگینسٹ کوئی بات کر سکے تو وہ کرتا ہے، چاہے اس سے ملک کے امیج کو نقصان ہی پہنچے۔ یہی پالیسی جناب انا کگو صاحب نے بھی اپنائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں کہ اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں، بنگلہ دیش جیسا حال ہو جائے گا، لوگ باہر نکل آئیں گے، نیپال جیسا حال ہو جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اگر ان کی خواہشوں کو حقیقت کا جامہ پہنایا جا سکے تو ان کی خواہش یہی ہے کہ جناب اگر عمران نہیں تو پاکستان کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کیوں ہے پھر؟ کیوں؟ کبھی بھی پڑھے لکھے لوگوں جیسے تجزیہ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ایک ہی معیار رکھا ہوا ہے کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان کیوں ہے؟ پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا والوں سے گزارش ہے جناب ایک دفعہ پھر، اگر آپ نے جنرل عاصم منیر کے اگینسٹ دل کی بھڑاس نکالنی ہے، یا پھر ہماری گورنمنٹ کو برا بھلا کہنا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو پولشیا کہنا ہے، ہمارے CM صاحبان کو سوائے پختونخوا کے CM کی گالیاں دینی ہے، پنجاب کے CM کو باجی باجی کہہ کے تو گندی گندی باتیں کرنی ہیں، اگر آپ کو امپیریل کالج کا ایشو انڈیا کے اینکر سے سننا ہے تو آپ کو ایک فاسٹ ٹریک بتاتا ہوں کہ جناب یہ امپیریل کالج والا جو ایشو تھا نا، آپ اگر عمران ریاض کا اور شہباز گل کا پروگرام دیکھتے نا تو یہ آپ کو 3 دن پہلے پتہ چل جاتا، بجائے اس کے کہ آپ گورو آریہ کا پروگرام دیکھتے تو آپ کو یہ نیوز جو ہیں یہ لیٹ ملتی۔ گورو آریہ انہی کے پروگرامز میں سے چیزیں اٹھا کے تو پاکستان کے اگینسٹ بات کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی پاکستان کے اگینسٹ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے پاکستان کے اگینسٹ گالیاں سن کے، پاکستان آرمی کے اگینسٹ باتیں سن کے، پاکستان کی گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہوئے لوگوں کو سن کے، تو اگر آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ بجائے گورو آریہ کے ان لوگوں کو سنا کیجئے، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ یقین مانیں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ عمران خان کو بہت زیادہ پاکیزہ اور لیڈر کہنے والے
ابھی کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود کروایا تھا، آرمی نے خود کروایا تھا. اگر خود بھی کروایا تھا تو بھی عمران خان کا اس میں ہاتھ تھا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لوگوں کے جلوس سے عمران خان صاحب کا گھر گھرا ہوا ہے، اور کیمرہ مین آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی سویلین کی فوج وہاں پہ کھڑی ہے، ڈنڈے سوٹے لے کے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کوئی کرنے آیا تو اس کا ستیہ ناش ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یقین مانے اس وقت تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جناب اس کو کوئی مائیکل لال گرفتار کر ہی نہیں سکے گا. اور جب گرفتار ہوا، انٹرویو لیے گئے، تو جوشیلے پاکستان ٹٹو اتحاد کے لوگ کیمرے پہ آ کے، ان کو تو میں ٹٹو ہی کہوں گا جو ایسی باتیں کہا کرتے تھے، کیمرے پہ آ کے تو کہتے ہیں کہ آپ کو کہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ابھی ہاتھ لگایا ہے نا تو ساتھ میں جناب آگ لگ رہی ہے، توڑا پھوڑی ہو رہی ہے. تو ابھی کیا ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں کیا، 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کروایا گیا تھا آرمی کی طرف سے. بھائی ٹی وی پہ دیکھو، یوٹیوب پہ ابھی بھی دیکھ لو، ابھی بھی دیکھ لو کہ آپ کے جو ورکرز تھے وہ کیا اور کیا باتیں کر رہے تھے. ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا یہ ہے، مرشد اور پیر. سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے فین بھی زیادہ باہر والے لوگ ہی ہیں، یو کے، امریکہ، یورپ، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں جناب. واپس آ کے شام کو تو مرشد کر کے 4 نعرے لگا دیتے ہیں، جس سے ان کو امید ہوتی ہے کہ اگر یہ واپس آئے گا تو ہمیں بھی کھانے پینے کے لیے اپنا حصہ مل جائے گا. تو وہ خوش مگیمبو خوش. خود جو بندے بھاگ کے پچھواڑا لال کروا کے تو یورپ میں آ کے بیٹھ کے تو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ جھکتا نہیں، وہ بکتا نہیں، نہ جھکے گا نہ بکے گا ہمارا لیڈر عمران خان. تو بھائی لیڈر کے ساتھ تو کھڑے ہو، لیڈر کے ساتھ تو کھڑے ہو. وہاں سے سارے بھاگ کے آئے ہو، وہاں سے ڈنڈے کھا کے، غداری کے پرچے کروا کے وہاں سے بھاگ کے، تو ابھی آ کے کہتے ہو جی نہ جھکے گا نہ بکے گا. کون وہ؟ ہم تو جھک بھی گئے، بھاگ بھی گئے، افغانستان سے پیسے لے کے تو آ بھی گئے. ابھی ہم نے آگے یہاں پہ ازائلم بھی لے لیے کہ جناب ہماری جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، ہمیں اور ہماری فیملی کو یہاں پہ بلایا جائے. آپ کا کنٹری ابھی یہ ہے، آپ کو جس کنٹری میں آپ نے ازائلم لیا ہوا ہے اس کنٹری کی جانب سے بھی پاکستان جانے کی اجازت نہیں ہے. اور نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. کون؟ وہ جو جیل میں ہے. اس کو نہ جھکنے دینا نہ بکنے دینا. خود جھک بھی گئے، بک بھی گئے، بھاگ بھی گئے. زندہ باد جناب. یہ تو ہمارا حال ہے، یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور جناب افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. یقین مانیں کہ ہم جب انڈیا کے ٹیلی ویژنس کو اور اپنے چینلز کو ایک جیسی گالیاں دیتے ہوئے سنتے ہیں نا تو یقین مانو پھر دل دکھتا ہے. اور بندہ کہے نا کہ ان کو موقع نہیں ملا تو ایک علیحدہ بات ہے. موقع بھی ملا، 3.5 سال ملے. 3.5 سال میں کیا کیا؟ تو 3.5 سال میں کیا کیا جناب؟ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو، دنیا میں کسی ملک کے لیڈر نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی ہوگی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ عمران خان صاحب نواز شریف کو کہہ رہا ہے بچوں کی طرح، گلی کے بچوں کی طرح. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ تو پاکستان آ. پرائم منسٹر ملک کا اس طرح سے کہہ رہا ہے. کمال ہے بھائی. وہ بندہ پھر آ گیا، اس کی گورنمنٹ بھی آ گئی، ابھی یہ جیل میں ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ ڈڑی ہے جناب، تگڑی ہے، طاقتور ہے. ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ملک کا پرائم منسٹر بن کے یہ بات کرنا جو ہے نا زیب نہیں دیتا. تو ابھی ان لوگوں کے دشمن کون ہیں؟ ان لوگوں کا دشمن ہے جی پاکستان کا پرائم منسٹر، ان لوگوں کا دشمن ہے جی DGSI پاکستان، ان لوگوں کا دشمن ہے جی پاکستان آرمی کا چیف جو ان کا بھی دشمن ہے اور جو انڈیا کا بھی دشمن ہے. ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے کہ بھائی پاکستان نے 7 طیارے نہیں گرائے، 6 طیارے گرائے. وہ بھی پتہ نہیں گرائے یا نہیں گرائے. انڈیا والوں کا بھی یہی ہے، ان کو بھی 6-0 سے اتنی چڑ ہوتی ہے کہ آج بھی گورو آریہ صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو یہ سکھانا چاہیے کرکٹ کی بجائے. گورو آریہ کے ساتھ ایک بونگا بخیل بھی بیٹھا ہوتا ہے دا چتیاپا ڈائلاگز میں. تو وہ بھی اگر کسی کو نہیں پتا کہ بونگا بخیل کون تھا تو یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھ لیں. انکل سرگم کے پروگرام میں ایک بندہ ہوتا تھا بونگا بخیل، اس کی شکل بالکل اس جیسی ہے، اس سے ملتی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا. تو بونگا بخیل بھی بیٹھا ہوتا ہے جناب. اور یہ میجر صاحب بھی کہ پتہ نہیں کس نے اس کو میجر بنا دیا آرمی میں. تو بیٹھ کے تو وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے چینل سے، ہمارے اپنے اینکرز، ہمارے اپنے ملک کی آرمی کے آفیسرز اور ہماری گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بالکل وہی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بھی. اور ساتھ میں بنگلہ دیش اور نیپال کی مثالیں دیتے ہیں کہ جناب لوگ باہر نکل آئیں گے، ملک ٹوٹ جائے گا، اگر عمران خان اندر ہے تو ملک ٹوٹ جائے گا، ملک میں امن کا ایک ہی راستہ ہے. گونگا لوہار آج بھی یہ جگنی گا رہا تھا کہ ملک میں امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے. مطلب یہ کہ پاکستان کی آرمی ہارے اور عمران خان کو باہر نکالا جائے. عمران خان کے لیے جد و جہد نہیں ہوئی. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب عمران خان کسی بہت بڑے ظلم کا شکار ہوا، کسی کافروں کے ملک میں، منکروں کے ملک میں، ظالموں کے ملک میں قید میں ہے اور اس کو چھڑانے کے لیے جد و جہد نہیں ہو رہی. گنڈا پور صاحب نے وہ جد و جہد نہیں کی. ابھی جو CM آیا ہے وہ بہت زبردست قسم کی جد و جہد کرے گا جناب اس ظلم کے خلاف، اس کفر کے خلاف، اور عمران خان صاحب باہر آ جائے گا. وہ جناب ایک بندے نے کہا تھا، امریکن پریزیڈنٹ تھا، تو دوسری جنگ عظیم کے بعد
کافی سارے لوگ اس کے پاس آئے پارلیمنٹ کے، کہنے لگے کہ اس وقت ہمارے کنٹری کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو دوبارہ پریزیڈنٹ بننا چاہیے، امریکن قانون کے مطابق کوئی بھی بندہ تیسری دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ اگر ہمارا ملک ایک بندے کے نہ آنے کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے تو اس کو تباہ ہونے دو۔ آپ اپنے ادارے کانسٹیٹیوشنز مضبوط رکھو، آپ مضبوط بناؤ۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں نا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، صرف ایک بندہ جو ہے وہ ملک نہیں چلا سکتا۔ ملک میں پہلے سے ایک سسٹم، ایک نظام، اسٹیبلشمنٹ، کچھ لوگ، کچھ دماغ ہوتے ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک بندے کو ووٹ دے کے تو پرائم منسٹر کے تخت پہ بٹھا دیا تو وہ بادشاہ ہو گیا، ایک نیا نظام آ گیا، ہر چیز تبدیل ہو گئی، کافر مسلمان ہو گئے، مذہب جو ہے وہ جناب جو کچھ اس نے کہا وہی ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، جو بھی پرائم منسٹر آئے گا یا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشورہ کر کے اسی نظام پہ چلنا ہوتا ہے جو کہ ملک کے لیے چل رہا ہو، اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ یو ٹرن یا بالکل زیرو سے شروع کر کے تو وہ کنٹری کو تباہ کرنے والی بات جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ باقی گل صاحب نے بھی علی ترین کی مثال دی، تو آج وہی مثال جو ہے گورو آریہ صاحب بھی اٹھا کے تو بیان کر رہے تھے۔ ساتھ میں بولتا ہے کہ بھائی میرے کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی پتہ نہیں ہے تو بحث ہی کیوں کرتا ہے کہ علی ترین نے پی سی بی کے چیف کو برا کہہ دیا؟ وہی باتیں جو گل صاحب اور عمران ریاض صاحب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو انڈیا والوں اگر آپ نے پاکستان پہ بحث نکالنی ہوتی ہے تو آپ جلدی نکال سکتے ہو اگر آپ عمران ریاض اور شہباز گل کے پروگرام دیکھا کرو۔ خوش رہنے کا جناب، ٹھنڈا پانی پینے کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ غازی فیلڈ مارشل کو میرا سلوٹ اور باقی سب کو میرا سلام۔ خدا حافظ۔